गुड इवनिंग नाज़रीन, यूं लगता है जैसे भारतीय मीडिया अमन की पाकिस्तानी कोशिशों को साजिश की तीली से जलाने के लिए तमाम इखलाकी तकाजे पामाल कर रहा है और अफवाज पाकिस्तान का इमेज डीफेम करने के लिए एक बार फिर खालिस्तान तहरीक में सिखों की मदद करने का ढंढोरा भी पीटता हुआ नजर आ रहा है। इस सूरत हाल में कई हल्के भारतीय प्रोपेगेंडे के तोड़ के लिए अफवाज पाकिस्तान को अपने टीवी चैनल और रेडियो स्टेशन के कयाम की तजवीज भी दे रहे हैं। दूसरी तरफ फौज की ग्रीन बुक को ज्यादा मुअस्सर बनाने की तजावीज भी सामने आ रही हैं। अब सवाल ये है कि क्या फौज का अपना टीवी चैनल और रेडियो स्टेशन होना चाहिए जो अफवाज पाकिस्तान की सही मायनों में रिप्रेजेंटेशन कर सके और भारतीय प्रोपेगेंडे का मुंह तोड़ जवाब दे सके। अहम सवाल तो ये भी है कि क्या भारतीय मीडिया के बरक्स पाकिस्तानी मीडिया अफवाज पाकिस्तान का मोरल बुलंद करने के लिए अपना किरदार सही तौर पर अदा कर पा रहा है। पाकिस्तान को एक तरफ भारतीय प्रोपेगेंडे का सामना है तो दूसरी तरफ अब्दुल कादिर मुल्ला की फांसी के खिलाफ पाकिस्तान की मजम्मती रेजोल्यूशन पर बांग्लादेश की हुकूमत आपे से बाहर नजर आ रही है। बांग्लादेशी वजीर आजम हसीना वाजिद का कहना है कि पाकिस्तान के हामियों के लिए बांग्लादेश में कोई जगह नहीं, तो दूसरी तरफ रोजाना की बुनियाद पर पाकिस्तान के खिलाफ एहतजाज हो रहा है और सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता करने के मुतालबात भी सामने आ रही हैं। इस संगीन सूरत हाल में सवाल ये पैदा होता है कि अगर पाकिस्तान के हामियों की बांग्लादेश में जगह नहीं तो फिर क्या बांग्लादेश के हामियों की पाकिस्तान में जगह है? यही सवालिया निशान हमें बनता हुआ इस वक्त नजर आ रहा है। हम अपने आज के शो में खालिस्तान तहरीक में पाकिस्तानी फौज की मदद के भारतीय इल्जाम, ग्रीन बुक और पाक बांग्लादेश ताल्लुकात के मुस्तकबिल पर बात करना चाहेंगे। हम इन सारे एस्पेक्ट्स को एक्सप्लोर करना चाहेंगे कि इनमें कितनी अजम्पशंस हैं, कितनी रियलिटी है। मुझे जैसे कि आप जानते हैं मेरे शो में ज्वाइन करते हैं जनाब जाहिद हामिद साहब। अस्सलाम वालेकुम जाहिद हामिद साहब। हामिद साहब, आप जान गए होंगे कि आज हम किन किन टॉपिक्स को टच बेस करना चाहेंगे और बिफोर वी स्टार्ट तो हमने जो बांग्लादेश में सिचुएशन नजर आ रही है, जैसा कि आपने भी देखा होगा कि वहां पे जो इत्तेहादी हैं वो बड़ा मुजम्मत करते हुए नजर आ रहे हैं। तो लेट्स हैव अ लुक एट दैट, जो हमने रिपोर्ट तैयार की है अपडेट होने के लिए। लेट्स हैव अ लुक एट दैट एंड देन वी विल स्टार्ट आवर डिस्कशन। पाकिस्तान के ऐवान ज़ेरी में मुल्ला अब्दुल कादिर को फांसी से मुतालिक करारदाद की मंजूरी पर बांग्लादेश की जानिब से सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है। बांग्लादेशी वजारत खारजा ने ढाका में तैनात पाकिस्तानी हाई कमिश्नर को तलब करके पाकिस्तान की कौमी और पंजाब असम्बली में करारदाद पर एहतजाज किया। मुल्ला अब्दुल कादिर के हवाले से मंजूर होने वाली करारदाद पर एक एहतजाजी मुरासला जारी किया गया जिसमें कहा गया है कि जंगी जुराइम की अदालत बांग्लादेश का अंदरूनी मामला है। करारदाद के हवाले से बांग्लादेश की वजीर आजम हसीना वाजिद का कहना है कि पाकिस्तान ने साबित कर दिया कि उसने अभी तक बांग्लादेश को तस्लीम नहीं किया। पाकिस्तान का साथ देने वालों की बांग्लादेश में कोई जगह नहीं। वज़ीर दाखिला चौधरी निसार के मुताबिक जमात इस्लामी के रहनुमा को फांसी 1971 में पाकिस्तान से वफादारी और यकजहती निभाने के बाइस दी गई। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के मुशीर बराए खारिजा उमूर सरताज अजीज ने इसे बांग्लादेश का अंदरूनी मामला करार दे दिया है। उन्होंने कहा है कि मुल्क की पार्लियामान अब्दुल कादिर मुल्ला की फांसी के खिलाफ करारदाद का हक रखती है, लेकिन खारिजा पॉलिसी के तहत यह बांग्लादेश का अंदरूनी मामला है। कशीदा सूरत हाल के बायस बांग्लादेश में सरमायाकारी करने वाले 10,000 से ज्यादा पाकिस्तानियों की अरबों डॉलर की सरमायाकारी खतरे में पड़ गई है। सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 3 से 4 साल के दौरान पाकिस्तान से $500 मिलियन बाहर गए। पाकिस्तान से सरमायाकारों ने बांग्लादेश में अच्छी खासी सरमायाकारी कर रखी है। जी जाहिद हामिद साहब, जैसे कि आपने देखा ये तो बांग्लादेश की हमें सिचुएशन नजर आ रही है, लेकिन बिफोर वी गेट ऑन टू दैट हम ये देखेंगे कि पिछले हफ्ते हमें नेशनल असेंबली में भी बहुत कुछ होता हुआ नजर आया। पाकिस्तान के अंदर जो है हमें मिड टर्म इलेक्शंस की गूंज भी सुनाई दी। तो बिफोर वी स्टार्ट आवर डिस्कशन हम देखना चाहेंगे कि चौधरी निसार क्या कहते हुए नजर आए पिछले एक हफ्ते में मिड टर्म की उनको क्यों साजिश की बू नजर आ रही है। लेट्स हैव अ लुक एट दैट। थंब इंप्रेशन के हवाले से बात करते हुए इन्होंने कहा कि मुझे एग्जैक्ट अल्फाज याद नहीं है मगर वो मिड टर्म इलेक्शंस के हवाले से एक रेफरेंस दिया। तो फिर मैं भी सियासतदान हूं, मैं भी फिर बात से बात जाहिर है कि मैं जवाब दे सकता हूं। तो मैंने कहा कि यार अगर ये मकसद है ये सारी चीजों को मिड टर्म इलेक्शन की तरफ ले जाने का, तो फिर आप उसकी वजाहत करें। फिर ये थंब इंप्रेशन पिछले इलेक्शन की वेरिफिकेशन तो ना हुआ। तो मेरा कहने का मकसद है
کہ یہ شور شرابے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، یہ پوائنٹ در پوائنٹ مسئلہ حل نہیں ہوگا. جس چیز پہ یہ راضی ہیں میں ان کو بلینک چیک دیتا ہوں. ایشوز 3 ہیں. الیکشن ٹرائبونلز میں کنٹرول نہیں کرتا. مسئلہ ان کی پارٹی کا یہ ہے کہ جب بھی کھڑے ہوتے ہیں یہ الیکشن ٹرائبونل ہمارے فیصلے نہیں کر رہے، ہم حکومت کچھ نہیں کر رہی. بھائی حکومت کا کوئی دائرہ کار الیکشن ٹرائبونلز پہ نہیں ہے. الیکشن کمیشن کی طرف سے کوئی رکاوٹ ہے؟ حکومت کو اس میں کوئی دائرہ کار نہیں ہے. پہلے تو کم از کم حقائق کو تو دیکھیں. جی زید حامد صاحب، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ اسمبلی میں جو ہمیں ہوتا ہوا نظر آیا، تو یہ بتائیے گا کہ آخر چودھری نثار صاحب کو کیوں لگ رہا ہے کہ کسی مڈ ٹرم کی کانسپریسی کی جا رہی ہے؟ سیکنڈ، یہ بتائیے گا کہ 15 روز کا جو ٹائم دیا گیا ہے کورٹس کی جانب سے جو رپورٹ سامنے لانی ہے ان 4 حلقوں کی تھمب ویریفیکیشن کی، تو ان 15 دنوں کی رپورٹ کے بعد آپ کو کیا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ اگر ووٹس ویریفائی نہیں ہو پاتے تو کیا پورا الیکشن کا پروسیس جو ہے وہ نل اینڈ وائڈ ہو جائے گا؟ دیکھیے اسٹیٹس یہ ہے کہ یہ بات تو اب ایک اندھے کو بھی نظر آ رہی ہے کہ حکومت وقت کولیپس ہوتی جا رہی ہے. حکومت ڈس اورینٹڈ ہے، کنفیوزڈ ہے اور اب پینک میں ہے. اور اس کے خلاف ایک بہت بڑا محاذ بھی بنتا جا رہا ہے ان تمام سیاسی جماعتوں کا جو مختلف صوبوں میں حکومتیں کر رہی ہیں، چاہے وہ فرنٹیئر کی حکومت میں ہو، سندھ میں ہو، بلوچستان کے حالات کے تعلق ہو. اور یہ حکومت جس طریقے سے اکنامک کولیپس ملک میں ہو رہا ہے، جس طریقے سے لا اینڈ آرڈر کا کرائسس ہے، جو پہلے دن جو آئے تھے آج صورتحال اس سے بدتر ہے، آج صورتحال اس سے خراب ہو چکی ہے. اور کوئی ایک دن ہمیں کوئی ایک پالیسی، کوئی ایک اسٹریٹجی ہمیں ایسی نظر نہیں آ رہی ہے جو حالات کو بہتری کی طرف لے جانے کے لیے ہو. فریگمنٹیشن ہے، قوم تقسیم ہو رہی ہے، اختلاف بڑھتے جا رہے ہیں، کنفیوژن زیادہ ہوتی چلی جا رہی ہے. اور یہ حکومت اب بالکل ریئلائز کر رہی ہے کہ ہم ان کو سنبھال نہیں پائیں گے. اور چونکہ اپنا خوف ہے، حالانکہ کسی سیاسی جماعت نے مڈ ٹرم الیکشنز کی بات نہیں کی، لیکن ان کے اپنے اندر اتنا خوف ہے کہ دے ریئلائز کہ اب ہم شاید یہ کنسپریسی ہمارے خلاف ہو. بزدل آدمی کے ساتھ، ایک خوفزدہ آدمی کے ساتھ المیہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے سائے سے بھی ڈرتا ہے وہ، کیونکہ خود کو لیپس ہو رہے ہیں. لہٰذا چاہے آپ الزام الیکشن کمیشن کے اوپر ڈالیں، الزام تھم امپریشنز کے اوپر ڈالیں، بات یہ ہے. لیکن پھر جو یہ ہمیں یہ ایکٹ ہوتا ہوا نظر آتا ہے حکومت کی جانب سے کہ نادرا کے چیئرمین کو جو ہے ڈسمس کر دیا جاتا ہے، پھر وہ واپس جو ہے کورٹس کی جانب سے، اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے ریپوسٹ کیے جاتے ہیں، پھر ہمیں پیمرا کے چیئرمین جو ہے وہ حکومت کی جانب سے ڈسمس ہوتے ہوئے نظر آ جاتے ہیں، اور اب کل جو ہے وہ اکاؤنٹنٹ جنرل آف پاکستان جو ہے ان کو حکومت نے ڈسمس کر دیا ہے. تو یہ حکومت کو کیا اپنا کوئی خوف ہے؟ پھر چودھری نثار صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ دونوں معاملات ڈفرینٹ ہیں، نادرا کے چیئرمین کی ڈسمسل اور تھم ویریفیکیشن جو ہے یہ دونوں معاملات الگ الگ ہیں. جی ہم نے عرض کیا نا کہ یہ ٹوٹل کنٹرول چاہتے تھے حکومت اور ریاست کے سارے اداروں کے اوپر. انہوں نے آرمی چیف بھی اپنی پسند کا لے آئے، چیف جسٹس بھی وہ ایسے آ گئے جو پچھلے چیف جسٹس کے مقابلے میں دھیمے ہیں، صدر بھی انہوں نے اپنی مرضی کا لگا لیا. اس کے بعد ملک کے اندر کم از کم 70-80 بڑے بڑے ادارے ہیں جن کے ہیڈ سربراہی انہوں نے اپوائنٹ نہیں کیے چونکہ یہ اپنی پسند کے لوگ لگانا چاہتے تھے. مگر یہ پی ٹی آئی کے ہنگامے کی وجہ سے، تھم ویریفیکیشن، الیکشن ٹریبونل وغیرہ کے ایشو کی وجہ سے کرٹیکل ہو گیا ان کے لیے کہ نادرا کو، الیکشن کمیشن کو کنٹرول کریں. اور وہ معاملہ آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد وہ جو ڈرامہ شروع ہوا، اب وہ الیکشن کمیشن نے بھی انکار کر دیا کہ ہم نادرا کو ہم ٹیک اوور نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے پاس اپنے کام بہت سارے ہیں، نادرا کو ہم کیسے لے لیں. اور یہ احمقانہ بات ہے. نادرا الیکشن کمیشن کو کیسے دیا جا سکتا ہے؟ نادرا جو ہے ایک نیشنل ڈیٹا بیس اتھارٹی ہے جس کا کام شناختی کارڈ ایشو کرنا ہے، وہ الیکشن کمیشن کے انڈر کس مینڈیٹ کے تحت دے رہے ہیں آپ؟ تو یہ وہ ہم قرض کر رہے ہیں کہ یہ بوکھلاہٹ ہے ان کی، یہ ان کی ایک ٹوٹل اٹر پینک ہے کہ دے آر ٹرائنگ ٹو کنٹرول. یہ بات ان کا کہنا کہ ہم نے دھاندلی کس سے کروائی ہوگی، ساری پنجاب گورنمنٹ ان کی تھی. اصل دھاندلی تو پنجاب میں ہوئی ہے، سارا فراڈ ہی پنجاب میں ہوا ہے جو ہوا ہے. ظاہر بلوچستان کے ایریے میں، سندھ میں تو ریگنگ نہیں کرا سکتے تھے یہ، تو ساری پنجاب گورنمنٹ ان کے پاس تھی. شہباز شریف صاحب زرداری کے دور حکومت میں بھی شیر پنجاب کنٹرول کر رہے تھے اپنے آپ کو، اور شکایت تو ساری پی ٹی آئی کو، حلقوں کو پنجاب کے اندر ہے. پھر زید حامد صاحب جو پی ٹی آئی، جو عمران خان صاحب جن 4 حلقوں کی انہوں نے کہا ہے کہ ان کی تھم ویریفیکیشن کروا لیں، ووٹس ویریفائی کروا لیں، اگر وہ ویریفیکیشن نہیں ہوتی، وہ ویریفائی نہیں ہوتے وہ ووٹس، تو یہ 4 گڑھ تو بیسیکلی پی ایم ایل این کے میجر 4 گڑھ ہیں جسے کہنا چاہیے پی ایم ایل این کا قلعہ جو ہے یہ سمجھا جاتا ہے. تو یہ تو پھر قلعہ ہی پورا گر جائے گا. میں وہی عرض کر رہا ہوں آپ کو، اور یہ نہیں چاہتے. تو پھر کیا مڈ ٹرم الیکشن ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیے بات میں ہم عرض کریں نا آپ کو کہ یہ ایک ایڈیشنل کرائسس ہوگا ان کے لیے، بہت بڑا کرائسس ہوگا. عمران خان کو بہت بڑا ایک مینڈیٹ مل جائے گا، بہت بڑا ایک لیگل ایک سپورٹ مل جائے گی ان کے خلاف، الیکشنز کے خلاف بات کرنے کی. لیکن فیکٹ آف دا میٹر از کہ پوری
حکومت کا ہر ادارہ کولیپس کر رہا ہے. آپ مجھے بتائیے فورن ایکسچینج ریزروز کتنی تیزی سے ملک سے باہر جا رہے ہیں؟ کیا ملک کی اکانومی سٹیبل ہو رہی ہے؟ یہ تو باقاعدہ انسپیکٹرز لگا رہے ہیں ایئرپورٹس کے اوپر کہ کوئی فورن ایکسچینج یا ڈالر. اسحاق ڈار صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ ڈالر کو وہ نیچے لے آئیں گے, آلریڈی 106 روپے پر لے آئیں گے. جب لائیں گے تو ہم دیکھیں گے. ابھی تو دعوے تو انہوں نے ماشاءاللہ بہت شاندار کیے تھے, لیکن وہی ہم عرض کریں کہ نادرا کو کنٹرول کرنے والا معاملہ جو ہے, نادرا چیف کو سیک کرنے والا, پھر کو الیکشن کمیشن میں دینا, پھر حلقوں کو ووٹر رجسٹری حلقوں کو ویریفائی نہ کروانا, پھر ساری پارٹیز ان کے خلاف اکٹھی ہو رہی ہے. یہ دھرنے جو دیے ڈرون کے حوالے سے, اس نے بہت بڑا کرائسس ان کے لیے کھڑا کر دیا ہے, کیونکہ امریکنز کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہاری بچی کچھ امداد جو ہم دیا کرتے تھے تم کو وہ بھی بند کر دیں گے. اور خود امریکن نے ان کو انڈائٹ کیا ہے کہ حکومت وقت نے, نواز شریف کی حکومت نے کوئی عمل نہیں کیا, کوئی سٹیپ نہیں اٹھایا نیٹو سپلائیز دوبارہ کھولنے کے لیے. لہذا امریکن بھی اب ان سے ناراض ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور یہ صورتحال اگر اسی صورتحال میں پروٹیسٹ, نیٹو سپلائیز کا بند ہونا, الیکشنز کے ویریفیکیشن کا ایشو, یہ جو دھرنے اور مزدور جو فیصل آباد میں باہر نکل کر آ رہی ہے, سارے لا اینڈ آرڈر, نیشنل سیکورٹی کرائسس کا ایشو, یہ سارے ایشو خود اتنے جمع ہوتے جا رہے ہیں کہ ان کو کسی دشمن کی حاجت نہیں ہے ان کی حکومت گرانے کے لیے. یہ خود کفیل ہیں اس معاملات میں, اور یہ اسی راستے پہ جا رہے ہیں. اور اس لیے خوف ہے کہ مڈ ٹرم کروانے کی سازش کی جا رہی ہے. سازش کوئی نہیں کر رہا, یہ خود اتنے احمق ہیں کہ خود مڈ ٹرم کروانے پہ مجبور ہو جائیں گے. تو آپ کا مطلب ہے کہ ایک طرف امریکہ کی ناراضگی نظر آ رہی ہے حکومت سے, دوسری طرف جو یہ ہمیں ایک اتحاد نئے قسم کا ابھرتا ہوا نظر آ رہا ہے, جس میں ہمیں پی ٹی آئی, عمران خان صاحب, ڈاکٹر طاہر القادری, پیپلز پارٹی بھی شامل ہے, شیخ رشید, جماعت اسلامی, ان کا ایک نئے قسم کا کولیشن جو ہے وہ بھی سامنے ان کے کھڑا ہوا ہے. اور یہ بڑا فارمیڈیبل کولیشن ہے. دیکھیے یہ ساری جماعتیں اگر مل کر ایک اسٹریٹ پروٹیسٹ, اسٹریٹ بلاکیڈ کرتی ہیں, جس طرح نیٹو کی سپلائیز کو انہوں نے بلاک کر دیا اور گورنمنٹ نہیں کھلوا سکی, اگر یہ الیکشن کے حوالے سے اور مہنگائی کے حوالے سے بھی اتنے بڑے پروٹیسٹ اگر ملک میں ہو جاتے ہیں تو یہ 1977 کی پی این اے کی موومنٹ بن جائے گی. اور دین نو گورنمنٹ, یعنی اس وقت تو بھٹو کی بڑی اسٹرانگ حکومت تھی, وہ کولیپس کر گئی. یہ تو بالکل ان کے, یہ تو ریت کی دیوار نظر آ رہا ہے, یہ تو ریت کی دیوار ہے. ٹھیک, یہ میں معلوم کرنا چاہوں گی زاہد حامد صاحب کہ ہم جو نیشنل اسمبلی میں دیکھتے ہیں, جو آپ بھی دیکھتے رہے ہوں گے, پچھلے پورا ہفتہ ہمیں ہوتا ہوا نظر آیا ہے کہ جہاں پہ اس اسمبلی میں جہاں پہ ہمیں رول ماڈلز پولیٹیشنز نظر آنے چاہیے, وہاں پہ جو یہ ایک بیہیویئر کنڈکٹ کیا جا رہا ہے, لینگویج آپ دیکھ لیں, جو ایک لفظ تماشا ہے اس پر پورا تماشا ہو گیا, اپوزیشن کا واک آؤٹ کرنا, اتنے جو ریسورسز لگ رہے ہیں ہمارے ان سیشنز کے لیے, ان میں کیا ان لوگوں کو یہ زیب دیتا ہے کہ ان کے لیے جو ایک منٹ قیمتی ہونا چاہیے ان کو فل اس کی یوٹیلائز کرنی چاہیے؟ یہ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے بات یا جو بھی ہے لینگویج کنٹرول نہیں ہو پا رہی ہے. ہاؤ ڈو یو سی آل دس؟ یہ کمزرف لوگوں کے پاس بے انتہا اختیار آ گیا ہے, اور اس اختیار کا ان کو استعمال نہیں پتا کہ کیا کرنا ہے. اربوں روپے ملکی وسائل اور خزانے ان کے نیشنل اسمبلی کے خرچوں پہ, ان کے ٹی اے ڈی اے پہ, ان کے یاشیوں پہ, ان کے لاجز پر, ان کے کھانے پینے پر خرچ ہوتے ہیں, اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ پچھلے 10 سال میں تو یہ کم از کم پچھلے 6 سال کی 7 سال کی جمہوریت میں ایک قانون سازی نہیں کر سکے ملک کو قوم کی عزت اور آبرو بچانے کے لیے, اور کم از کم 100 ارب سے زائد کے ٹی اے ڈی اے اور عیاشیاں کھا پی چکے ہیں یہ لوگ, جس کے اوپر آپ کئی ڈیم بنا لیتے ملک میں, کئی موٹر وے سڑکیں بن جاتی, پورے ملک میں ہیلتھ اور ایجوکیشن کا نظام ٹھیک ہو جاتا, وہ صرف ان کے ٹی اے ڈی اے کے اوپر ہے, اور دھیلے کا کام کر کے نہیں دیا ان لوگوں نے. تو ایکچولی ایک اب کوشچن بھی یہی اٹھایا جاتا ہے کہ پھر ہمیں پارلیمنٹ تک کرنا کیا ہے. اب تو پولیٹیشینز یہ بات بھی کر رہے ہیں, کچھ خود لوگوں نے اٹھا لی کہ صدر کے محکمے کی ہمیں ضرورت کیا ہے, وائی ڈو وی نیڈ پریزیڈنٹ آفس جس پر اربوں روپیہ سال کا خرچ ہوتا ہے, اور وہ صرف ایک ربر سٹیمپ ہے. ربر سٹیمپ بھی نہیں ہے تو اس کو ختم ہی کر دیں. اب سوال یہ کہ پارلیمنٹ بھی ختم کر دیں. اگر سارے فیصلے کچن کیبنٹ نے کرنے ہیں اور نواز شریف صاحب نے اپنے ذاتی دوستوں کے ساتھ مل کر یہ حکومت چلانی ہے, تو پارلیمنٹ کا پھر کیا کرنا ہے؟ میں اگر اس طرح سے بہیو کیا جا رہا ہے اور جس پر اتنی فنڈنگ عوام کی ٹیکس کے پیسے سے لگ رہی ہے, تو دین ڈیفینیٹلی کوسچن مارک ضرور بنتا ہے. ہم آگے مزید موو آن کرنا چاہیں گے زاہد حامد صاحب. جیسا کہ آپ کو ہم نے پہلے اپنی رپورٹ میں دکھایا کہ بنگلہ دیش کا جو ایشو ہمارے سامنے آتا ہے, پاکستان کی میں جو ریزولوشن پاس کی جاتی ہے بنگلہ دیش میں عبد القادر ملا کو ڈیتھ پینلٹی کے حوالے سے, ان کی پھانسی کے حوالے سے, اس کے ریئیکشن میں جو بنگلہ دیش میں ہمیں نظر آ رہا ہے ہوتا ہوا, وہاں کی جو اتحادی حکومت ہے وہ کھڑی ہو چکی ہے. ان کی جانب سے باقاعدہ کہہ دیا گیا ہے کہ پاکستان کے حامیوں کے لیے بنگلہ دیش میں کوئی جگہ نہیں. تو پھر آپ بتائیں کہ پاکستان میں بنگلہ دیش کے حامیوں کے لیے ہم کتنی گنجائش رکھیں؟ آپ کو یہ لینڈسکیپ کہاں جاتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے بالکل یہی بات ہے. پہلی بات ہم ذرا واضح کر دیں کہ پاکستان کو یہ فرق کرنا چاہیے کہ بنگلہ دیش کی حکومت اور چیز ہے اور بنگلہ دیش کے مسلمان عوام اور چیز ہے. اس وقت جو بنگلہ دیش کی 80% سے زائد 90% تقریباً 90% آبادی جو ہے یہ وہ ہے کہ جو 1971 کی وار کے وقت یا تو بہت چھوٹے بچے تھے یا اس کے بعد پیدا ہوئے ہیں. اور بنگلہ دیش کے 70-80% 90% آبادی ایسی ہے. جو لوگ 65 سال سے اوپر کے ہیں بنگلہ دیش میں, اس میں سے تھوڑے سے لوگ ہیں کہ جو 71 کی وار میں جنہوں نے یا انڈیا کا ساتھ دیا یا پاکستان کا ساتھ دیا اس وقت.
اور حسینہ واجد ایک غدار کی بیٹی ہے. مجیب الرحمان ایک نون غدار ہے. اس نے خود ایکنالج کیا حسینہ واجد نے کہ میرا باپ غدار تھا, ہم نے پاکستان توڑنے کی انڈیا کے ساتھ سازش کی. یہ مارکسسٹ لیننسٹ ہیں, ان کا اسلام سے, شریعت سے, مسلمانوں سے کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے, اور یہ ہمیشہ سے غدار انڈینز کے ساتھ آئے تھے. اور ایک حکومت ہے اس وقت جو غداروں کی حکومت بنگلہ دیش میں بنی ہوئی ہے. یہ ملت کے, امت کے اور پاکستان کے مسلمانوں کے سب کے غدار ہیں. بنگلہ دیش کے مسلمان ایسے نہیں ہیں. لہٰذا ہم بالکل پاکستانی قوم سے اسٹرکٹلی کہیں گے کہ بنگلہ دیش کے مسلمانوں کے خلاف کوئی بات نہیں کرنی, ان کی حکومت کے خلاف یہ سب بڑی سخت بات کریں گے. اور یہ بات جو اس نے کہی حسینہ واجد نے کہ پاکستان کے بنگلہ دیش کے اندر پاکستان کے حامیوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے, تو اس کی 90% قوم اس کی اپنی جو ہے پھر اس کو باہر نکال دو, کیونکہ سارا بنگلہ دیش تو پاکستان کو سپورٹ کرتا ہے. لیکن ہمیں پھر پاکستان میں ڈیفینیٹلی اس کو جواب دینا چاہیے. جیسے امریکن ایک ڈپلومیٹ, امریکہ میں ایک انڈین ڈپلومیٹ کو بے عزت کیا امریکہ نے, انڈین گورنمنٹ کو یہ کریڈٹ دینا چاہیے کہ انہوں نے اپنے ڈپلومیٹ کو سپورٹ کیا اور بے عزت کر کے رکھ دیا امریکیوں کو, اور امریکہ سے کہہ رہے ہیں کہ معافی مانگو, اوباما سے کہہ رہے ہیں کہ تو معافی مانگو. پاکستان گورنمنٹ کو کم از کم اتنا رسپانس بنگلہ دیش گورنمنٹ کے ساتھ پھر امریکہ گھٹنے ٹیکتا ہوا نظر بھی آ رہا ہے. تو بات یہ ہے کہ قوموں کو اپنے ڈگنیٹی کے لیے سٹینڈ لینا پڑتا ہے. ہمارے تو حکمران ہی ایسے بغیرت ہے کہ ان کو غیرت کا مفہوم ہی نہیں پتا, کیا کریں. بغیرت بریگیڈ ایک ٹرم انہوں نے خود اپنے لیے ایجاد کی ہوئی ہے. ان کو ہم کیا سمجھائیں کہ غیرت مند قومیں اپنے آنر اور عزت کا دفاع کیسے کرتی ہیں. لیکن ایک کام ہمیں ضرور کرنا چاہیے کہ جو حسینہ واجد کے وفادار پاکستان میں ہیں, ہم بنگلہ دیش کے وفادار نہیں کہیں گے, حسینہ واجد کے وفادار جو پاکستان میں ہیں, جنہوں نے حسینہ واجد سے ایوارڈ لیے تھے جا کے پاکستان توڑنے کی غداری کرنے پر, حامد میر ہوں, آسما جہانگیر ہوں, سلیمہ ہاشمی ہوں, ان کو ڈیفینیٹلی ٹی سی ایس میں پیک کر کے بنگلہ دیش بھجوا دینا چاہیے کہ آپ وہی رہیے, پاکستان میں آپ کی اب کوئی جگہ نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ بنگلہ دیش کے اندر جو جماعت اسلامی ہے, وہ بہت بڑی تعداد ہے وہاں پر بنگلہ دیش میں جو مسلمانوں کی, بنگلہ دیش کے عام مسلمان ہیں جو کرکٹ میں. آپ نے زیادہ حامد صاحب جو یہ 3 نام لیے جن کو آپ نے کہا کہ یہ حسینہ واجد کے حامی ہیں, ان کو آپ کس طرح سے حسینہ واجد کے حامی سمجھتے ہیں؟ حسینہ واجد نے ان کو بنگلہ دیش میں بلا کے میڈل پہنائے, ایوارڈ دیا ہے, ڈاکومنٹری ہے. آسما جہانگیر کو تو اس نے گلے لگا کے کہا کہ میری بیٹی ہے, حامد میر کو اپنا بیٹا کہتی ہے وہ. پھر مجھے ثبوت دینے کی ضرورت نہیں ہے, یہ ڈاکومنٹری چیزیں ہیں. اسی لیے ہم عرض کر رہے ہیں کہ ان تینوں کو ٹی سی ایس کے 10 کلو والے ڈبے میں بند کر کے بنگلہ دیش بھجوا دیں, ان کو وہیں رکھے, ان کو پاکستان آنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ حسینہ واجد کے وفادار ہیں. لیکن the question what I'm saying is کہ بنگلہ دیش میں جو جماعت اسلامی ہے, لوگ ہم سے بات کرتے ہیں کہ جی آپ پاکستان کی جماعت اسلامی کے خلاف بات کرتے ہیں, بنگلہ دیش کی جماعت اسلامی کو سپورٹ کرتے ہیں. تو بالکل ہم واضح کر دیں کہ بنگلہ دیش کی جماعت اسلامی میں اور پاکستان کی جماعت اسلامی میں وہ فرق ہے جو افغان طالبان میں اور ٹی ٹی پی میں فرق ہے. افغان طالبان جو ہیں وہ پاکستان کے وفادار ہیں, ٹی ٹی پی پاکستان کی دشمن ہے. یہ جو جماعت اسلامی ہے پہلے ایسی نہیں تھی. قاضی حسین احمد صاحب کے دور تک بھی جماعت اسلامی پاکستان کے ساتھ کھڑی تھی. منور حسن صاحب کے دور میں آ کے اس نے اپنی 60 سال کی عزت آبرو کا بیڑا غرق کروا لیا اور اب یہ ٹی ٹی پی کے ساتھ کھڑی ہے. لیکن بنگلہ دیش کی جماعت آپ کیسے کہیں گے کہ جو منور حسن صاحب کی لیڈرشپ میں جماعت اسلامی جو ہے وہ اپنا امیج مینٹین نہیں رکھ سکی؟ امیج مینٹین رکھنا تو چھوٹی بات ہے, انہوں نے تو بیڑا غرق کرا کے اپنے آپ کو اللہ رسول کے دشمنوں کی صف میں کھڑا کر لیا. آپ نے دیکھا نہیں کبھی شہید کی جو کنٹروورسی شروع کی ہے انہوں نے جا کے, اس سے بڑا خنجر پاکستان کی پشت میں کوئی دشمن بھی نہ مار سکا جو جماعت اسلامی نے مار دیا کہ جب ٹی ٹی پی کو شہید اور پاکستان آرمی کو یہ غیر شہید کرنے لگے. تو یہ کیوں چینج نظر آیا؟ یہ ہم تو یہ دیکھتے تھے کہ جماعت اسلامی اور پاک فوج جو ہے ایک نظر آتے تھے, یہ ڈیوائڈ کیوں نظر آیا؟ 1971 تک ایسے تھا, افغان جہاد میں ایسا تھا. وہ لیڈرشپ کی بات تھی, دے ہیڈ گڈ کوالٹی لیڈرشپ ایٹ دیٹ ٹائم. یہ لیڈرشپ بہت میڈیوکر ہے, یہ متعصب لیڈرشپ ہے, یہ لیڈرشپ وہ جو کمپرومائزڈ ہے. بات یہی ہوتی ہے, تحریکیں ہوں یا قومیں ہوں, بات قیادت کی ہوتی ہے. بنگلہ دیش میں ابھی تک نظریاتی لوگ ہیں, نظریاتی جذباتی لوگ ہیں, وہ ان کو چاہے جس راستے پہ لے جاؤ, گمراہ کرو یا سچائی کے راستے پہ جاؤ, رہتے جذباتی ہوں. اور بات یہ ہے کہ بنگلہ دیش میں اگر آپ انڈیا اور پاکستان کا کرکٹ میچ آج بنگلہ دیش میں کرا کے دیکھیں, پورا بنگلہ دیش پاکستان ٹیم کو سپورٹ کرتا ہے. اور بنگلہ دیش آرمی جب بھی پریکٹس کرتی ہے, جب بھی ایکسرسائزز کرتی ہے, تو جس دشمن کو ذہن میں رکھتی ہے وہ انڈیا اسپیسیفک جنگیں کرتے ہیں کہ انڈیا حملہ کرے گا تو ہم یہ کریں گے. سارے بنگلہ دیش میں ہمیں لوگ سڑکوں پہ پروٹیسٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں پاکستان کے خلاف. 18-20 کروڑ کی آبادی کے اندر اگر 50,000 لاکھ 2 لاکھ عوامی لیگ کے گنڈے دہشت گرد بدبخت نکل آئیں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. پچھلے دنوں میری ملاقات بنگلہ دیش کے انٹلیکچوئل سے ہوئی, بہت بڑا انٹلیکچوئل ڈیلیگیشن ان کے انٹلیکچوئلز کو یہاں پہ اسلام آباد آیا اور ہم سے ملاقات ہوئی. وہ رو رہے تھے, کہتے ہیں کہ انڈیا نے ہمارا پانی بند کر دیا. وہی کرائسس جو پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے, ہمارا پانی بند کر دیا اور ہم اب پیسے مر رہے ہیں. بنگلہ دیش کے سارے دریا جو انڈیا سے آتے ہیں انہوں نے روک دیے وہاں پر, اور ہم پاکستان آئے ہیں پاکستان میں اویئرنیس پیدا کرنے کے لیے کہ خدا کے واسطے ہمارے لیے بھی آواز اٹھاؤ, ہم تو مر گئے انڈیا کے ساتھ, اور انڈیا نے ہمیں تباہ برباد کر دیا اور ہمیں اپنی کالونی بنا لی. تو انڈیا کے خلاف بنگلہ دیش میں بہت غصہ ہے. تو پاکستانی میڈیا اور پالیسی میکرز کو ہم کہیں گے
کہ انڈیا کے بنگلہ دیش کے معاملے میں حکومت کو ٹارگٹ کریں, حسینہ واجد کو ٹارگٹ کریں, ان کو سزا دیں, اور اگر ہم ڈپلومیٹک ریلیشن شپ حسینہ واجد کی گورنمنٹ سے توڑ بھی لیتے ہیں تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا. جب کوئی خالدہ ضیاء کی حکومت آئے گی اس کے بعد خالدہ ضیاء پرو پاکستان ہے, ان کے شوہر بھی میجر ضیاء الرحمان جو ہیں. لیکن زید حامد صاحب, جب نیشنل اسمبلی میں ریزولوشن پاس کی گئی عبدالقادر ملا کی پھانسی کے خلاف تو پیپلز پارٹی نے اس کو ریجیکٹ کر دیا, اور ان کے مطابق بنگلہ دیش میں کے انٹرنل افیئرز میں یہ مداخلت کرنے والی بات ہے. بے شرم لوگ ہیں, کیا کہیں بے شرمی کو. وہ بیچارہ اس بات پر پھانسی چڑھ گیا کہ میں پاکستان کے ساتھ ہوں. اس کا آخری خط پڑھ لیجئے, اپنے جیل کی کوٹڑی سے لکھ رہا ہے کہ اللہ پاکستان کے مسلمانوں کی حفاظت کرے. وہ 2.5 لاکھ پاکستانی جن کو ہم پیچھے چھوڑا 71 میں لے کر نہیں آئے, جو آج تک پاکستان کا جھنڈا چڑھاتے ہیں اور جن کے پاس کوئی ملک ہی نہیں ہے, کوئی نیشنلٹی نہیں ہے, بنگلہ دیش قبول نہیں کرتا, پاکستان ان کو قبول نہیں کرتا, وہ بیچارے لیکن پھر بھی پاکستان کا جھنڈا چڑھاتے ہیں اور پاک سرزمین روز صبح پڑھتے ہیں. ان کو کہیں گے اگر آپ کے پاکستانی نہیں ہو تو اس آدمی, ایسے آدمی کو صرف بے غیرت اور بے شرم کے علاوہ کوئی لفظ ایجاد ہی نہیں ہوا جو اس کے لیے استعمال کیا جائے. ایم کیو ایم نے ان کے خلاف ووٹ کیا, آئی ایس یو اے این پی نے بھی شاید, یہ سارے وہ لوگ ہیں کہ جو نون پرو انڈینز ہیں, ایم کیو ایم بھی, عوامی نیشنل پارٹی بھی اور پی 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 کی لیڈرشپ, تو کیا ہی کہیں ان کے بارے میں, انا للہ و انا الیہ راجعون. تو یہ بات یہ ہے کہ اس بیچارے نے تو جان پاکستان کے نام پر دے دی, اور وہ اس وقت پاکستان کے ساتھ کھڑا تھا کہ یونائٹڈ پاکستان کو بچا کے رکھنا ہے میں نے, اور انڈین غداروں کے ساتھ لڑا وہ جا کے. اس سزا پہ اگر آپ اس کو غدار کہتے ہیں تو یہ جو کہنے والا ہے وہ خود بدنصیب و غدار ہے. زید حامد صاحب, یہاں پہ وقت ہو ایک شارٹ بریک کا. وی ول بی رائٹ بیک ویئرز آفٹر ا شارٹ بریک. ویلکم بیک. ناظرین ہم ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں, ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے آس پاس جو نیبرنگ کنٹریز ہیں ان میں کیا ہو رہا ہے, پاکستان کے حوالے سے کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. ہمیں ریسنٹلی ابھی بھارتی میڈیا نے جو الزام لگایا ہے کہ افواج پاکستان خالصتان تحریک میں سکھوں کی مدد کر رہی ہے. بھارتی میڈیا یہ کیوں کہہ رہی ہے, یہ کیا آگ لگانے والی بات ہے, اور کیا ہمارا میڈیا کر رہا ہے خالصتان تحریک کا معاملہ اس وقت پروپوگیٹ کرنے کے مقاصد کیا ہو سکتے ہیں. بھارت کے تمام ٹی وی چینلز اپنی فوج کے قصیدے پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں اور پاکستان کے خلاف شکست کو بھی جیت بتاتے ہیں. کیا بھارت میں نیشنلزم زیادہ ہے یا پھر بھارتی چینل فوج اور ایجنسیز کے پے رول پر ہیں؟ ہم یہی ساری جو پزل ہے اس کو سالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بٹ بیفور وی اسٹارٹ اور ڈسکشن, ہم دیکھنا چاہیں گے کہ خالصتان کے حوالے سے کیا ہمیں ڈیولپمنٹ نظر آ رہی ہے, اور پھر ہم نے جو بھی بنگلہ دیش کے ٹاپک پر بات کی جہاں پہ ہمیں عبدالقادر ملا کی پھانسی ہوتی ہوئی نظر آتی ہے, اس پر رانا ثناء اللہ کے کیا پرسپیکٹو ہے. لیٹس ہیو اے لک ایٹ دیٹ. جماعت اسلامی کے رہنما جو عبدالقادر ملا کو پھانسی دی گئی ہے 1971 کے الزامات کی بنیاد کے اوپر, یہ بڑا انتہائی افسوسناک اور دلخراش واقعہ ہے. اس کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں اور بنگلہ دیش کی حکومت کو یعنی ایسے ایشوز کے اوپر جو ہے وہ یعنی اس حد تک سزا, پہلے ان کو عمر قید کی سزا ہوئی اور پھر ان کی عمر قید کی سزا کو جو ہے وہ کنورٹ کیا گیا سزائے موت میں, اور اس کے بعد جو ہے وہ لوگوں کی رحم کی اپیلیں تھیں اس بارے میں. اور میرا خیال ہے کہ عبدالقادر ملا صاحب جو بظاہر معلوم ہوتا ہے ان کی ایج بھی تقریباً 60-65 سے زیادہ تھی. تو یہ بہرحال یہ انتہائی ہیومن رائٹس سے متعلقہ معاملہ ہے جو کہ انتہائی قابل افسوس ہے.
جی زیادہ حامد صاحب، جیسے کہ آپ نے دیکھا یہ جو اب ہمیں ایک بات نظر آ رہی ہے انڈیا کی جانب سے، انڈین میڈیا کی جانب سے، کہ پاک فوج جو ہے خالصتان موومنٹ میں سکھوں کی مدد کر رہی ہے، یہ کس حد تک سچ ہے اور کیا یہ بات ہم جو ہے ریالٹی بیسڈ مان سکتے ہیں؟ دیکھیے ایک بات تو بالکل حقیقت ہے کہ انڈین فیڈریشن اب ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، اور اگر سکھوں نے بغاوت کر دی کھلم کھلا انڈیا کے خلاف، اس کے بعد دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے جو انڈیا کو یونائٹڈ کنٹری کے طور پر رکھ سکے۔ سکھ ان کی فائٹنگ آرمز ہیں، سکھ ان کی کٹنگ ایج ہے، باقی تو ہندو سبزی خور ہیں، گھاس پھوس کھاتے ہیں، وہ یہ گوشت خور قوم ہے سکھ جو ہیں، اور یہ مارشل ریسز ہیں، اور یہ ہمیشہ انڈین آرمی میں بڑا سٹرونگ رول رہا ہے سکھوں کا۔ لیکن خود سکھوں کو انڈین آرمی نے، انڈین گورنمنٹ نے، انڈین پالیسیز نے اتنا رسوا کیا ہے پچھلے 65 سال میں کہ اب یہ سٹیج آ گئی ہے کہ آپ نے خود دیکھا کہ سکھ پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں۔ خاص طور پہ اس نے سنت جرنیل سنگھ بھنڈراوالا کا ذکر بھی کیا، یہ گولڈن ٹیمپل کے اوپر 1983-84 میں جب اندرا گاندھی نے اٹیک کروایا تھا امرتسر میں، جو سکھوں کا سمجھیے کہ ان کا مکہ ہے، یعنی جتنی رسپیکٹ ہم مکہ کو دیتے ہیں سکھ گولڈن ٹیمپل کو دیتے ہیں، اور وہاں پوری انڈین آرمی گھس گئی فوجیں لے کر، ہندو فوجی گھسے اور اندر گھسے، انہوں نے قتل غارت کیا، اور اس کے جواب میں پھر سکھوں نے اندرا گاندھی کو قتل کیا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اندرا گاندھی کو اس کے سکھ باڈی گارڈز نے بالکل، اور اس کے بعد پورے انڈیا میں کم از کم 50,000 سکھوں کو انہوں نے لٹرلی زندہ جلا دیا، مارا، قتل عام کیا، کنویں پنجاب کے اندر ایسے مختلف ایریاز میں باقاعدہ کنویں بھر گئے سکھوں کی لاشوں سے جو ہندوؤں نے مار مار کے، خود دہلی کے اندر سکھوں کا میسیکر ہوا۔ یہ وہ چیزیں ریسنٹ ہیں، 20 سال پہلے کی بات ہے، اور سکھ اب اس کو بھول نہیں سکتے۔ سکھوں کی آنکھیں کھل گئی کہ جس سیکولر انڈیا کو یونائٹڈ انڈیا کے ہم بات کرتے تھے، اس انڈیا نے ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا، اور آج پوری دنیا میں ایک بہت بڑی سکھ موومنٹ چل رہی ہے، اور پرائمریلی وہ سکھ جو کینیڈا میں، امریکہ میں، یورپ میں بستے ہیں، بڑے ایگریسولی ایکٹیو ہیں۔ اب سکھوں کی تحریک آزادی انڈیجنس ہے، سکھ خود ایک مارشل ریس ہیں، وہ انڈیا کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں۔ انڈین آرمی نے حملہ کیا تھا گولڈن ٹیمپل پہ، پاکستان آرمی نے تو حملہ نہیں کروایا تھا، یہ سکھوں نے قتل کیا بدلہ لینے کے لیے اندرا گاندھی کو۔ کوئی ISI نے تو نہیں کہا تھا ان 4 سکھوں سے کہ جا کے اندرا گاندھی کو قتل کرو۔ بات یہ ہے کہ انڈیا کو ہمیشہ کوئی نہ کوئی الزام پاکستان پر دینا ہے۔ اب سکھوں میں ایک مرتبہ پھر ایک ریوائول شروع ہو رہا ہے، دیٹس اے فیکٹ، اور ہم بلکہ انفیکٹ ہمیں تو افسوس ہے اس بات کا کہ ہم سکھوں کو سپورٹ کیوں نہیں کر رہے۔ وی مسٹ، ہر لحاظ سے، جس طرح یہ TTP کو اکوپمنٹ اور ویپنز اور سپلائیز دے رہے ہیں، وی مسٹ سپورٹ دا سکھ، بیکاز سکھ اب ریئلائز کر چکے ہیں۔ سکھوں کے ایلڈرز سے جب ہماری بات ہوتی ہے تو وہ خود کہتے ہیں کہ ہمارے بڑوں نے 47 میں غلطی کی کہ پاکستان کے خلاف کام کیا۔ پاکستان کو سپورٹ کرنے سے کیا ملے گا؟ دیکھیے عزت ملے گی، وہ یہی بات اس نے یہی کہی ابھی، وہ جو آپ اگر سن رہے تھے، اس نے کہا کہ انڈیا میں آج تک ہمارے پاس پرائیویٹ پرسنل لاز نہیں ہے کہ ہم سکھوں کے رسم و رواج، شادی بیاہ بھی ہم اپنے لاز کے مطابق نہیں کر سکتے۔ پاکستان میں ہم کو عزت اور آبرو اور آزادی ہے۔ پاکستان میں آپ کو ایک بھی اینٹی سکھ رائٹ آج تک نہیں ملا، حالانکہ ہزاروں سینکڑوں سکھ پاکستان میں بھی بستے ہیں، صرف TTP نے مارا ہے، ٹرائبل ایریاز میں جو رہتے تھے سکھ، وہ TTP نے سب کو مارا ہے، تو سکھوں کو اور عیسائیوں کو بھی مارا ہے انہوں نے، تو وہ دیٹ از ناٹ۔ لیکن انڈیا کے اندر تو کم از کم 1 لاکھ سکھ مارے جا چکے ہیں پاکستان بننے کے بعد سے ہندوؤں کے ہاتھوں، اینڈ ناؤ سکھس ہیو ریئلائزڈ۔ لیکن پھر اس وقت اس خالصتان تحریک کے معاملے کو پروموٹ کرنا، یہ کس کے بینیفٹ میں ہوگا؟ بات یہ ہے کہ پاکستان کے خلاف انہوں نے کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرن ایک لانچ کرنی ہے، اس کے لیے پاکستان کو ایک دہشت گرد ریاست انہوں نے ڈکلیئر کرنا ہے۔ صرف سکھوں کی بات نہیں ہے، پچھلے دنوں انڈین میڈیا میں ایک پوری کیمپین چلائی گئی کہ پاکستان آرمی اور ISI نریندر مودی کو قتل کرانا چاہتے ہیں، ایک یہ بھی کیمپین بلڈ ہوئی ہے۔ اب نریندر مودی مارا جائے گا کسی آپس میں کسی جھگڑے میں، الزام ISI پر ڈالیں گے۔ یہ کیمپین بلڈ کی جا رہی ہے کہ پاکستان ایک دفعہ پھر کشمیری مجاہدین کو سپورٹ کر رہا ہے۔ یہ ساری کیمپین ایک آرکسٹریٹڈ ہے، ڈیلیبریٹ ہے۔ پھر یہ کیمپین بلڈ کی جا رہی ہے کہ یونائٹڈ نیشنز میں پاکستان کو دہشت گرد ریاست ڈکلیئر کرایا جائے۔ اب ظاہر ہے دہشت گرد ریاست ڈکلیئر کرانے کے لیے آپ کو کوئی ایشوز تو کریٹ کرنے ہیں نا، کہ پاکستان سکھوں کی دہشت گردی بھیج رہا ہے، نریندر مودی کو قتل کروا رہا ہے، کشمیریوں کی مدد کر رہا ہے، یہ سارے ایشوز کریٹ کریں گے تو آپ UN میں جائیں گے۔ یہ سارا آرکسٹریٹڈ ہے، ایک ڈس انفارمیشن پروپیگنڈا وارفیئر ہے، انفارمیشن وارفیئر ہے، جو ان کا پورا میڈیا اپنی نیشنل سیکورٹی پالیسی کے مطابق اس کو پروجیکٹ کرتا ہے۔ خالصتان کی جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے جو نریندر مودی والی بات کی کہ انہوں نے یہ بھی کانسپریسی کے طور پر سامنے لائے، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو انڈیا میں جنرل الیکشنز کا سما ہے اس وقت، اور ان کے الیکشن میں پاکستان بکتا ہے، پاکستان کے الیکشنز میں انڈیا نہیں بکتا لیکن انڈیا کے الیکشن میں پاکستان بکتا ہے، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ووٹ گین کرنے کی بھی ایک اسکیم ہو سکتی ہے، ایک کیمپیننگ موو ہو سکتی ہے؟ ہم نے عرض کیا آپ کو کہ ایک
ایک طرف کانگریس ہے وہ ڈیسپریٹلی دے آر لوزنگ, آپ نے دیکھا دہلی میں بھی الیکشن ہوئے, کانگریس کو شکست ہو رہی ہے. دوسری طرف نریندر مودی جو ہے ہی از کاؤنٹنگ کہ میں اگلا پرائم منسٹر انڈیا کا وہ بن جاؤں گا, تیزی سے رائز ہوتے ہوئے بھی نظر, وہ تیزی سے رائز ہو رہا ہے. اور پاکستان میں اور انڈیا میں ووٹ بینک گین کرنے کے لیے, جیسے آپ نے کہا کہ پاکستان کے خلاف اس کو ایک بہت بڑا اپنا ایک ہیرو بنا کر پریزنٹ کرنا ان کے اپنے میڈیا کی ریکوائرمنٹ بھی ہے. نریندر مودی کو یہ کہنا کہ پاکستان آرمی اور آئی ایس آئی اسے قتل کروانا چاہتی ہے, اس کا سٹیچر بڑھے گا. ہے تو وہ بالکل گلی کا 2 ٹکے کا, اس کو ہم بروا کے بھی ہمیں کیا ملے گا. لیکن دا پوائنٹ از کہ وہ اس وقت انڈین میڈیا میں, انڈین سوسائٹی میں, الیکشن کیمپین میں اس کا سٹیچر بڑھتا ہے اگر وہ اپنے آپ کو بہت بڑا پاکستان دشمن بنا کے پریزنٹ کرے, یا یہ پریزنٹ کرے کہ پاکستان اس کو اپنا دشمن سمجھتا ہے. تو فیکٹ آف دا میٹر از کہ یہ سب خالص, اب یہ سکھ نعرے لگا رہے ہیں آئی ایس آئی کے کہنے پہ تو نہیں لگا رہے ہیں. اگر پوری دنیا میں سکھ پھیلے ہوئے ہیں, جیسے ہم نے عرض کیا, ایک انڈیجنس موومنٹ ہے. انڈین فیڈریشن پینک میں گھبرائی ہوئی ہے, کیونکہ سب سے بڑا تھریٹ جس طرح ہمیں ٹی ٹی پی کا ہے, ان کو نیکسلائٹس کے ساتھ ہے, ماوسٹ جو ہیں جو 40% سے زائد انڈیا کو کنٹرول کر رہے ہیں, اور وہاں انڈین گورنمنٹ کی رٹ نہیں ہے. لیکن چونکہ ان کا میڈیا اسٹرانگ ہے, لہذا یہ باتیں میڈیا میں آتی نہیں ہیں. لیکن سیریس اینالسٹ کو یہ بات پتا ہے کہ انڈین فیڈریشن ڈس انٹیگریٹ ہو رہی ہے, وہ یونائٹڈ اب نہیں رہ سکتی. اور سکھوں کا معاملہ ایسا ہے کہ جس دن سکھوں نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ کیونکہ پہلے 80s میں جو کیمپین چلی تھی وہ بہت سکسیسفل نہیں ہوئی, انڈیا فیڈریشن تقریباً کولیپس ہونے لگی تھی, لیکن وہ کہا یہی جاتا ہے کہ پاکستان میں پیپلز پارٹی کی حکومت آئی اور فوراً اس کے بعد جو بھی ان کے پاس انفارمیشن تھی اس کے بارے میں انہوں نے اٹھا کے انڈیا کو دے دی, اس کی وجہ سے سکھ موومنٹ کولیپس کر گئی. اور اب 20 سال کے بعد آئی تھنک دا ٹائم ہیز کم, کیونکہ سکھ بھی ریوائیو ہو رہے ہیں اور انڈیا بھی پاکستان میں جس طرح کی دہشت گردی کر رہا ہے. ناؤ ایز اے پالیسی پاکستان مسٹ سپورٹ دا سکھ فریڈم موومنٹ. خالستان کی ریاست ان کا حق ہے اور ان کو دینا چاہیے, اینڈ وی شوڈ ہیلپ دیم ٹو اچیو اٹ. ٹھیک, ایک اور جو زیادہ ہمیں سب انڈین میڈیا پہ ہمیں پچھلے دنوں ایک خبر آتی ہوئی نظر آئی, پبلش ہوتی ہوئی نظر آئی, وہ گرین بک کے حوالے سے تھی, اور اس میں کہا گیا کہ پاک آرمی اپنا ٹی وی چینل کھولنا چاہتی ہے. تو یہ بتائیے گا کہ انڈیا اس کو اتنا کیوں اچھال رہا ہے؟ ہمارے اپنے ٹی وی چینلز نے بھی اس بات کو آگے کرنے کی کوشش کی, تو آخر یہ اتنا بڑا ایشو کیوں بنتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے انٹرسٹنگ بات ایک نوٹ کیجیے گا کہ آج کی دنیا میں جو 4th جنریشن وار ہے, جیسے ہم نے عرض کیا کہ سب سے خوفناک اور گھمسان کی لڑائی ایئر ویوز پہ ہوتی ہے. بیٹل آف دی ایئر ویوز ہے, بیٹل آف دی ہارٹس اینڈ مائنڈز ہے, انفارمیشن وارفیئر ہے, سائیکولوجیکلی جو ہے وہ زیادہ سائیکولوجیکل وار. اور آپ نوٹ کریں گے کہ یہ جو پاکستان کی گرین بک ایک آرمی کا ایک ڈاکومنٹ ہوتا ہے, جو آرمی کے اندر کچھ پالیسی پیپر لکھے جاتے ہیں, اوپینینز ہوتے ہیں, رائے ہوتی ہے اس کے اندر, وہ کوئی ایسا ڈاکومنٹ نہیں ہے, سجیشنز ہوتی ہیں, آفیسر سے کہا جاتا ہے کہ اپنی رائے دیجیے ایشوز کے اوپر. یہ بات میں نے خود نہیں پڑھی, لیکن مجھے بتایا گیا ہے کہ یہ آرٹیکل موجود ہے کہ آفیسر نے لکھا ہے کہ انفارمیشن وار میں پاکستان کو شکست ہو رہی ہے اور پاکستان آرمی کو اپنا چینل لینا چاہیے. اور اس میں سیفما کا ذکر کیا گیا ہے کہ ساؤتھ ایشیا فری میڈیا ایسوسی ایشن, جو پاکستان میں جس کے خلاف میں نے سپریم کورٹ میں کیس کیا ہوا ہے کہ سیفما ایک انڈین را ایجنٹ ہے اور یہ لوگ پاکستان کے خلاف غداری کر رہے ہیں, اس کا ذکر کیا گیا ہے گرین بک آفیسر کی طرف سے کہ سیفما کی موجودگی کی وجہ سے, کیونکہ سیفما کے صحافی سارے چینل میں موجود ہیں, میڈیا میں موجود ہیں, اور وہ پاکستان کا دفاع نہیں کر رہے اور انڈیا کا دفاع کر رہے ہیں, اور یہ بات لکھی گئی ہے. اور اس بات کو انڈین اخبار نے اٹھایا, اور اس کے بعد انٹرسٹنگلی پاکستان میں کسی نیوز پیپر نے اس کو نہیں اٹھایا, لیکن حامد میر کے بھائی عامر میر نے اس کو جنگ اخبار میں نیوز میں پبلش کیا, اور پھر اس کے بعد حامد میر اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے بھی ٹی وی پر آیا کہ اب جیسے یہ کوئی بہت بری بات کر دی آرمی نے, جیسے کوئی بہت گناہ کی بات کر دی کہ پاکستان آرمی کا اپنا چینل ہونا چاہیے. یہ تو کئی سال سے میں خود ایک اسٹرانگ پریشر گروپ کریٹ کر رہا ہوں کہ پاکستان آرمی کو اپنا چینل بھی ہونا چاہیے, تاکہ دنیا میں ساری آرمیز کے اپنے چینل ہوتے ہیں, امریکن آرمی کا ہے, برٹش آرمی کا ہے, تو ہمارا کیوں نہیں ہو سکتا؟ اور دوسری بات یہ کہ جو سیفما ہے اس کو پاکستان میں ایلیمنیٹ کرنے کی ضرورت ہے. سیفما کے خلاف ہم نے ٹریزن کے کیسز بھی کیے ہوئے ہیں سپریم کورٹ میں, اور ہوپفلی سپریم کورٹ اب سنے گی ان کو. ہم زائد حامد صاحب قطع کلامی معاف, یہاں پہ بریک کا وقت ہوا ہے. ہم مزید بریک سے واپس آنے کے بعد معلوم کرنا چاہیں گے کہ آخر کیوں سیفما کی جانب سے اپوزیشن نظر آ رہی ہے, ہمیں کیوں پاکستانی میڈیا کی جانب سے ایک امپریشن نظر آ رہا ہے کہ پاک آرمی کا ٹی وی چینل کیوں نہیں ہونا چاہیے. ناظرین اسٹے ود اس, ویل بی رائٹ بیک آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین, ہم بات کر رہے ہیں جو ہمیں پچھلے دنوں پاک فوج کے اپنے پرسنل ٹی وی چینل کے ہونے پر ایک اعتراضات کی صورت نظر آتی ہے. ہم معلوم کرنا چاہ رہے ہیں کہ بھارت کو اگر دیکھا جائے تو انڈیا کے تمام ٹی وی چینلز اپنی فوج کے قصیدے پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں اور پاکستان کے خلاف شکست کو بھی جیت بتاتے ہیں. تو کیا انڈیا میں نیشنلزم ہمارے سے زیادہ ہے, یا پھر یہ کہ انڈین چینل فوج اور ایجنسیز کے پے رول پر ہے؟ کیا وجہ ہے کہ ہمارے چینلز افواج پاکستان کا مورال بلند کرنے
की बजाय उसे डिफेम करने की कोशिश करते हैं और भारतीय कोशिशों का हिस्सा बनते हुए भी नजर आते हैं। भारतीय प्रोपेगेंडे के तोड़ के लिए क्या अफवाज पाकिस्तान का अपना टीवी चैनल और रेडियो स्टेशन होना चाहिए? अगर अफवाज पाकिस्तान अपना टीवी चैनल और रेडियो स्टेशन बनाती हैं तो ये किस हद तक इफेक्टिव हो सकते हैं? हम इस एस्पेक्ट पर बात कर रहे हैं। जाहिद हामिद साहब, इससे पहले कि हम अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करें, हम आपको दिखाना चाहेंगे कि इंडियन मीडिया किस तरह से अपनी फौज को, अपनी आर्मी को जो है इलैबोरेट करता हुआ नजर आता है। लेट्स हैव अ लुक एट दैट फर्स्ट। सबसे पहले देखिए भारतीय थल सेना की कहानी। पाकिस्तान एलओसी पर अब तनाव घटाने की बात कर रहा है, लेकिन ये भी सच है कि भारतीय सेना और भारतीय जनता ने बार बार पाकिस्तान का धोखा देखा है। ऐसे में पाकिस्तान के किसी भी दावे पर यकीन करना आसान नहीं है। सेनाध्यक्ष जनरल बिक्रम सिंह कह चुके हैं कि भारत हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। भारत और पाकिस्तान की सेना की ताकत के जायजे से ये साफ हो जाता है कि पाकिस्तान भारत के सामने कहीं नहीं टिकता। कहते हैं कि उत्तर में भारत की रक्षा हिमालय करता है, लेकिन हकीकत ये है कि भारत को सबसे ज्यादा खतरा उत्तर से ही रहा है। देश के उत्तर पश्चिम में मौजूद है पाकिस्तान, तो देश के उत्तर पूर्व की सीमा से लगता है चीन का इलाका। ये है वो भारतीय सेना जिसने एक नहीं, दो नहीं, चार बार पाकिस्तान को युद्ध में रौंदा है। ये वो भारतीय फौज है जिसने दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य आत्मसमर्पण कराया था। 90,000 पाकिस्तानी फौजियों को युद्ध बंदी बनाया था। भारत आज भी किसी भी युद्ध में पाकिस्तान को 5वीं बार रौंद सकता है। जी जाहिद हामिद साहब, जैसा कि आपने देखा कि जो हमें इंडियन मीडिया अपनी फौज की तारीफें करता हुआ नजर आता है, उनको इतना इलैबोरेट करता हुआ नजर आता है, तो क्या वजह है कि हमारे मीडिया में वो नेशनलिज्म नजर नहीं आती अपनी फौज के लिए? आखिर ये हमें ये जो वजूहात नजर आ रही हैं, क्या फिर फौज का अपना एक टीवी चैनल होना चाहिए? अगर होना चाहिए तो इसमें बुराई क्या है? देखिए, दोनों बात है। ये जिस ग्रीन बुक के जिस डॉक्यूमेंट का आप जिक्र कर रहे हैं, एक वो पाकिस्तान आर्मी के अंदर एक जनरल मिजाज का जिक्र करता है, एक पूरा एक मिजाज बताता है कि पाकिस्तान आर्मी क्या देख रही है इस इंफॉर्मेशन वॉर में, मीडिया का किरदार। उसी आर्टिकल में सैफमा का जिक्र भी किया गया, ये ना भूलिएगा। और ये साउथ एशिया फ्री मीडिया एसोसिएशन, पाकिस्तान आर्मी को अच्छी तरह पता है कि ये गद्दारों की एक जमात है, और जिक्र किया गया है कि सैफमा की मौजूदगी की वजह से पूरा इंडियन कंटेंट पाकिस्तानी मीडिया में लाया गया है, पाकिस्तान को डिमोरलाइज किया जा रहा है, और पाकिस्तान आर्मी का पॉइंट ऑफ व्यू नजरियाती तौर पर, रूहानी तौर पर जो पाकिस्तान का दिफा करता है उसको प्रोजेक्ट नहीं किया जा रहा। और ये सैफमा के सैकड़ों जर्नलिस्ट की वजह से है जो सैफमा के मेंबर बन के पाकिस्तान के हर प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मौजूद है। और इस वजह से सजेशन ये दी गई है उस ऑफिसर की तरफ से कि पाकिस्तान आर्मी को अपना इंडिपेंडेंट एक चैनल खोलना चाहिए। बात यह है कि अगर पाकिस्तान का मीडिया अपना किरदार अदा करे, उसमें सैफमा जैसे गद्दार मौजूद ना हो, पाकिस्तान आर्मी टूवर्ड्स पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान की नजरियाती और रूहानी दोनों असास है, जोग्राफियाई असास है। पाकिस्तान का फिजिकली बाउंड्रीज भी है जिसका आपको दिफा करना है, और हमारी आइडियोलॉजी का दिफा भी आपको करना है। और पाकिस्तान आर्मी क्लेम करती है कि वो पाकिस्तान की जोग्राफियाई और नजरियाती सरहदों की मुहाफिज है। और बात यह है कि ये पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, हमारे आइन में लिखा हुआ है, पेमरा के रूल्स में लिखा हुआ है। लेकिन पाकिस्तान का मीडिया ना तो हमारी नजरियाती सरहदों का दिफा कर रहा है, ना पाकिस्तान की जोग्राफियाई सरहदों का दिफा कर रहा है, और जो उसमें पेट्रियोटिक एलिमेंट भी है वो उस मकाम पर नहीं है कि वो इतने बड़े सैफमा का और हॉस्टाइल मीडिया का, इंडियन कंटेंट का, इंडियन ड्रामों का और प्रोग्राम्स का मुकाबला कर सके। एज अ रिजल्ट ये हो रहा है कि पूरी पाकिस्तान, हमारे टेलीविजन के हर इश्तिहार में इंडियन कंटेंट है, हमारे खबरनामे में जब तक इंडिया की फोहिश और गंदी फिल्में ना दिखा लें उस वक्त तक खबरनामा मुकम्मल नहीं होता। यानी इस किस्म की अलगार जो हमारी मीडिया पे हो रही है, ये फैक्ट है कि पाकिस्तानी ये फिर जाहिद हामिद साहब, जैसे आपने खुद कहा कि इतना फॉरेन कंटेंट हमें नजर आ रहा है आजकल अपने चैनल्स पर, इंडिया का ले लें, ड्रामाज हो गए, टर्किश ड्रामाज नजर आ रहे हैं, तो ये हमें जो पेमरा है उसकी रूल्स एंड रेगुलेशंस कहां खड़ी हुई नजर आती हैं? कितने % फॉरेन कंटेंट अलाउड हो सकता है? पेमरा तो एग्जिस्ट ही नहीं करती है ना। अर्ज किया आपको कि ना पेमरा, पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन को, पाकिस्तान के आइन को पैरों तले रोनते हुए गुजर रहे हैं। और खास तौर पे वो टेलीविजन चैनल्स के जो इतना ज्यादा इंडियन कंटेंट, और इसके ऊपर इतना कुछ मीडिया में आ चुका है कि हर बात एक्सपोज्ड है कि आप कितने % दिखा सकते हैं, या 6% या 7% दिखा सकते हैं, और ऑलमोस्ट 90% फॉरेन कंटेंट है, और वो भी गलीज इंडियन कंटेंट के जो दिखाया जाता है हमारे। जैसे हमने अर्ज किया कि मसला तो ये तो खबरनामों में भी, खबरें भी जो हेडलाइन चलती है, जब तक कि उसके अंदर एक फौश गंदी इंडियन फिल्म का क्लिप न दिखा दिया जाए, वो भी सबसे
فوش کلپ کہ جو آپ بچوں اور فیملی کے ساتھ بیٹھ کے نہیں دیکھ سکتے، یہ ہمارے مین اسٹریم میڈیا کا حال ہے۔ تو اس کے بعد اگر پاکستان آرمی یہ سوچتی ہے یا کوئی افسر یہ سجیشن دیتا ہے کہ ہمیں اپنا چینل کھولنا چاہیے اور سیفما کو ہمیں نیوٹرلائز کرنا چاہیے اور پاکستان آرمی کو اپنے نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کے دفاع کے لیے اپنی آواز کی ضرورت ہے، ایک تو یہ کہ لازماً ضرورت ہے، اس کو تو ہم اسٹرانگلی کہیں گے کہ یس وی نیڈ اٹ، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہم یہ کہیں گے کہ جو پاکستانی میڈیا میں سیفما کا انفلوئنس ہے اس کو بھی بڑی سختی سے کچلنے کی ضرورت ہے۔ تمام تر پاکستانی قانون کی طاقت ان کے اوپر لانی پڑے گی ہمیں، ورنہ یہ ہم پر اس طرح حملہ کر رہے ہیں جیسے ٹی ٹی پی کی توپیں ہم پر حملہ کر رہی ہیں۔ ٹھیک، زید احمد صاحب میں آپ سے معلوم کرنا چاہوں گی، اب چونکہ ہم اسی ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں، کہ ہمیں جو انڈین نیوز پیپر ہے دا سنڈے اسٹینڈرڈ، اس میں پاک فوج کی گرین بک کے حوالے سے جو آرٹیکل شائع کیا گیا اور پھر وہی آرٹیکل ہمیں اپنے ملک کے ایک اخبار میں نظر آتا ہے، تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ وہ آرٹیکل وہاں پبلش ہونے کی ضرورت کیوں پیش آئی اور پھر اسی آرٹیکل کو ایز اٹ از یہاں پبلش کرنے کی ضرورت پیش آئی؟ جیسے ہم نے بات کی نا آپ کو کہ یہ آئیڈیا، یہ سجیشن ہی دشمنوں کے لیے بڑی ہاسٹائل ہے، خاص طور پہ انڈینز کے لیے، کہ یہ بات کی گئی کہ پاکستان آرمی کے پاس اپنی آواز ہوگی اور وہ انڈیپینڈنٹلی اپنا نظریاتی اور روحانی پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ پاکستان کی قوم کو پریزنٹ کر سکیں گے۔ پوری انڈین جنگ جو پاکستان پہ لڑی جا رہی ہے وہ انفارمیشن پہ ہے، اور وہ اس طریقے سے ہے کہ جیسے اگر پاکستان یہ بات کرے کہ ہم نئے جہاز خرید رہے ہیں یا نئی سب مرین خرید رہے ہیں یا توپیں خرید رہے ہیں تو انڈین میڈیا شور شروع کر دے اس کے اوپر۔ تو یہ آج کل کی دور میں ہماری توپیں میڈیا ہے، اور ظاہر ہے کہ انڈین میڈیا، اور جب انڈین میڈیا میں یہ خبر چھپی تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن پاکستانی میڈیا میں اس کو ریپرنٹ کرنا اسی طرح اپنے نام سے، حالانکہ یہ بغیر یہ کہے کہ یہ انڈین اخبار میں چھپ چکی ہے اور ہم اس کو ریپروڈیوس کر رہے ہیں، اور ایگزیکٹلی اسی خبر کو ریپروڈیوس کرنا یہ سوائے غداری کے اور کچھ بھی نہیں ہے، اور اس طرح پاکستان کو بے عزت کرنا جس طرح انڈینز بے عزت کر رہے ہیں اور اپنے اخباروں میں اس کو چھاپنا، یعنی یہی ہم عرض کریں۔ اور اس اخبار میں چھپی ہے جیسے عرض کیا کہ جس کے خلاف تو کیسز سپریم کورٹ میں داخل کیے جا چکے ہیں کہ یہ پاکستان کی ریاست کے خلاف، پاکستان کے آئین کے خلاف، پیمرا کے رولز کے خلاف غداری کر رہے ہیں اور ان پر آرٹیکل 6 کے مقدمے بننے چاہیے۔ تو یہ جنگ جاری ہے، جس طرح ٹی ٹی پی کے خلاف آرمی آپریشن کر رہی ہے، اس طرح پاکستان کا پیٹریوٹک میڈیا تھوڑا ہے لیکن وہ مقابلہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس ہاسٹائل میڈیا کی کہ جو انڈین فنڈڈ ہے، را فنڈڈ ہے اور پاکستان میں آ کے حملے کر رہا ہے، اور پاکستان کی گرین بک میں پھر اس کا بڑا واضح ذکر کیا گیا ہے۔ اٹ شوز ویری کلیئرلی کہ پاکستان آرمی بھی یہی سمجھتی ہے جو گرین بک میں لکھا ہوا ہے۔ ٹھیک، زید احمد صاحب ہمارے پاس 2 منٹ سے رہ گئے ہیں، میں جو اس چیز کو کنکلوڈ کرنا چاہوں اگر، تو ہمیں یہ بتائیں کہ ہم 4th جنریشن وار کی بات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ہم اویئرنیس لانے کی کوشش کر رہے ہیں اس 4th جنریشن وار کے حوالے سے، جس کا ایک بڑا امپورٹنٹ ٹول جو ہے وہ سائیکولوجیکل وار ہے، نفسیاتی جو جنگ کہی جائے گی وہ ہے، جس کے لیے میڈیا ایک بڑا افیکٹو رول پلے کرتا ہے۔ تو اگر ہم جو اس وقت اپنے پاکستانی میڈیا کی سچویشن ہمیں جو نظر آ رہی ہے کہ وہ ایک فورن کانٹینٹ جو ہے پروموٹ کر رہے ہیں ہمارے پاکستانی عوام کے سائیکولوجیکل کانسیپٹ میں، تو آپ کو کیا لگتا ہے؟ ہمیں آلریڈی ہماری فلم انڈسٹری بھی تباہ ہو چکی ہے، ہماری ڈرامہ انڈسٹری ہے اس پہ بھی فورن کانٹینٹ آ چکا ہے، اب ایک جو نیوز کا ایریا رہ گیا ہے جس میں کہ سائیکولوجیکلی آپ اپنی عوام کو جو ہے ایک صحیح ٹرو اویئرنیس دے پاتے ہیں، تو اس میں آپ کو کیا آگے جاتا ہوا نظر آ رہا ہے اگر یہی پینیٹریشن رہی فورن کانٹینٹ؟ اس طرح نہیں چلے گا۔ بات یہ ہے کہ بہت سارے پرائیویٹ چینلز ایسے ہیں جن کو بند کرنا پڑے گا بڑی سختی سے، ان کے خلاف کیسز بہت واضح ہو چکے ہیں، انہوں نے کھل کے ثابت کر دیا کہ وہ غدار ہیں امت کے اور ملت کے اور اللہ اس کے رسول کے اور پاکستان کے، ان کو تو معافی نہیں مل سکتی۔ جو باقی پاکستانی میڈیا ہے اس کو اپنے آپ کی اس کی تربیت کرنی ہوگی، اس کو ری آرگنائز کرنا ہوگا، اس کو ان لائن لانا پڑے گا۔ پاکستان میں آپ نے دیکھا کہ صحافیوں کی تربیت کا کوئی نظام نہیں ہے، یہ کوئی کسی صحافی کو ایجوکیٹ کرنے اور ٹرین کرنے کے لیے کوئی ادارہ موجود نہیں ہے، جو آرمی کے ساتھ انٹریکشن بہت کمزور ہے۔ آئی ایس پی آر کو اپنی پرفارمنس بہتر کرنی پڑے گی انٹریکشن میڈیا کے ساتھ کرنے کے لیے، پالیسی گائیڈ لائن ڈیولپ کرنے کے لیے، بہت ساری چیزیں ٹھیک ہونے والی ہیں۔ امریکہ میں باقاعدہ سائبر اور انفارمیشن وارفیئر کی کمانڈز بنی ہوئی ہیں، امریکن آرمی کے 3 اسٹار جنرلز ہیں جو پوری انفارمیشن وارفیئر کمانڈز کو لیڈ کرتے ہیں، جو صرف میڈیا میں ڈس انفارمیشن، پروپیگنڈا، سوشل میڈیا، انٹرنیٹ، ان سب چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے باقاعدہ کمانڈز ہیں، جس طرح ہمارے یہاں کورس بنی ہوتی ہیں 3 اسٹار جنرلز ہیں نیوکلیئر اور میسائل پروگرامز کی طرح۔ اسی طرح پاکستان کو اب انفارمیشن وارفیئر کو مینج کرنا ہے، کنٹرول کرنا ہے۔ ہم ٹی ٹی پی کو اجازت نہیں دے سکتے کہ پاکستان پہ حملے کرے، ہم سیفما کو اور انڈین پیڈ میڈیا کو اجازت نہیں دے سکتے کہ پاکستان کی ریاست پر حملے کرے، ان کے ساتھ وہی سلوک کرنا چاہیے جو ہم ٹی ٹی پی کے ساتھ کر رہے ہیں، ورنہ ہم جنگ میں شکست کھا جائیں گے، یہ ڈن بات ہے، اس پہ آرگومنٹ نہیں ہے کوئی۔ جی بہت بہت شکریہ زید حامد صاحب۔ ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھا ہم نے ڈسکس کیا کہ جو آج ہم 21st سینچری میں کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اس وقت جو ہمارے سامنے چیلنجز ہیں ان میں جو وارفیئر نظر آتی ہے وہ انفارمیشن وارفیئر بھی ہے، جو کہ انتہائی امپورٹنٹ بہت اہم رول پلے کرتی ہے نفسیاتی طور پر آپ کی اپنی نیشن کو اویئرنیس لانے کے لیے۔ اگر یہ وارفیئر، یہ انفارمیشن وارفیئر صحیح ڈائریکشن میں نہ ہوئی تو افسوس کے ساتھ کہنا پڑے گا کہ ہم اس جنگ کو ہار سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، سی یو آل ٹمارو نائٹ، انٹل دین اپنا اور اپنے پاکستان کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ اینڈ گڈ نائٹ۔